Assalamu alaikum. Welcome to another episode of the Psych Experience. आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल माजिद, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड इंचार्ज एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी अयूब टीचिंग हॉस्पिटल. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? ठीक ठाक है. अल्हम्दुलिल्लाह. और इसके साथ साथ आप YDA के लीडर भी हैं. हर वक्त डॉक्टर साहिबान जो एहतजाज कर रहे होते हैं, डॉक्टर साहब आगे आगे रहते हैं. आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आप लोग हर वक्त एहतजाज क्यों करते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे दावत दी, यहाँ आके बात करने का मौका मुझे फराहम किया. और दूसरी बात यह है कि एक लिहाज से डॉक्टर्स की नुमाइंदगी का भी आपने मुझे मौका फराहम किया. मैं यंग डॉक्टर्स के साथ मेरा तकरीबन 10-12 साल से ताल्लुक़ है, बल्कि मैं यहाँ पे फाउंडिंग मेंबर्स में से शामिल था एबटाबाद में. और प्रोविंशियल जो हमारी यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन है उसके पायनियर मेंबर्स में से मैं शामिल हूँ. आपने सवाल किया कि जी डॉक्टर्स हमेशा एहतजाज पे क्यों होते हैं, तो मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि डॉक्टर्स हमेशा एहतजाज पे होते हैं. कभी कभार एहतजाज डॉक्टर्स का होता है, क्योंकि डॉक्टर्स भी ज़ाहिर है इस माशरे का हिस्सा हैं और एक अहम हिस्सा हैं. वो भी इंसान हैं, उनकी भी नीड्स होती हैं, उनके भी ग्रीवेंसेस होते हैं. बाज़ ऐसे मसाइल आ जाते हैं. पाकिस्तान आपको पता है कि एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे अगर आप कभी कभार अपने हक़ के लिए खड़े नहीं होंगे और उसके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें ओवरलुक्ड रह जाती हैं. तो उस वजह से फिर डॉक्टर्स के भी बहुत सारे मसाइल होते हैं. कुछ उनके अपने मसाइल कैरियर्स के हवाले से, उनके सर्विस स्ट्रक्चर के हवाले से, उनके जो वर्किंग एटमॉस्फेयर है उसके हवाले से, सिक्योरिटी के इश्यूज़ होते हैं. इसी तरह से उनकी सैलरी के हवाले से इश्यूज़ होते हैं, इंडक्शंस के हवाले से होते हैं, एग्ज़ाम्स के बहुत सारे मसले मसाइल. तो जो सबसे ज़्यादा इशू है, जो सबसे ज़्यादा तंग करता है डॉक्टर्स को, वो क्या चीज़ है? आप उस बारे में बताएं कि जो उनको ये मजबूर कर देता है कि वो मरीज़ों को नहीं देखते या इलेक्टिव सर्विसेज को बंद करके वो उनको एहतजाज पे मजबूर करते हैं. साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा सुनने वालों को कि जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो कभी भी किसी डॉक्टर ने बंद नहीं की. आपकी इमरजेंसी हमेशा चल रही होती है, सिर्फ इलेक्टिव सर्विसेज का बायकॉट किया जाता है. लेकिन फिर भी ये कौन सी ऐसी जो मजबूरियाँ हैं कि जिसकी वजह से वो इलेक्टिव सर्विसेज को भी या OPDs को बंद किया जाता है? कुछ दो तीन चीज़ें ऐसी बताएं ताकि पता चले कि क्या प्रॉब्लम्स है. इस तरह है कि बहुत सारे इश्यूज़ हैं. मैं अगर एक इशू को पॉइंट आउट करूंगा तो मेरा ख्याल है कि एक इशू नहीं है ये. बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जो वक्तन फ़वक्तन अराइज होते रहते हैं. मिसाल के तौर पर अभी वेरी रिसेंटली अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहें, अभी आजकल की, अभी चंद दिन पहले पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट में एक एहतजाजी धरना हुआ, यंग डॉक्टर एसोसिएशन ने किया. बिल्कुल, मैं सोशल मीडिया में उसमें मेन रीज़न ये थी कि वो जो बहुत सारे अनइंडक्टीज थे, जो ट्रेनीज थे, जिनकी ट्रेनिंग FCPS पार्ट 2 के एस्पिरेंट्स थे जी, जिन्होंने तो उनको ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटीज दी. तो वो ये कह रहे थे कि जी हमने अगर MBBS किया है, हमने हाउस जॉब की है, तो अगर हमें ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी तो फिर तो हमारा कैरियर तबाह हो जाएगा. और ये कोई इतनी बड़ी तादाद में डॉक्टर्स थे नहीं कि इनकी इंडक्शन गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा मसला बन रहा था. लेकिन जब तक उन्होंने वो एहतजाज नहीं किया तो गवर्नमेंट उनकी बात नहीं सुन रही थी. लेकिन जब वो एहतजाज हुआ, मैं देख रहा था हेल्थ डिपार्टमेंट के गेट पे बैठ गए थे वो, तो उसके बाद वो इंडक्शन हो गई. अब ये एक मिसाल है. इसी तरह से हाउस ऑफिसर्स के अपने मसले हैं, ट्रेनिंग मेडिकल ऑफिसर्स के अपने हैं, फैकल्टी के अपने हैं, मेडिकल ऑफिसर्स के अपने हैं, हर कैडर के अपने इश्यूज हैं. मिसाल के तौर पर मैं आपको एक और इशू बता देता हूँ. अगर किसी जगह कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, बहुत फ्रिक्वेंटली होता है बहुत सारे सूबे के हिस्सों में, कि किसी हॉस्पिटल में अटेंडेंट्स आए जी, वो उनको लगा कि उनके पेशेंट की ट्रीटमेंट सही नहीं हुई या उनके पेशेंट्स को कुछ हो गया. उसमें डॉक्टर की गलती थी या नहीं थी, लेकिन वो एग्रेसिव हो गए, डॉक्टर को भी पकड़ के उन्होंने मार दिया, तोड़ फोड़ शुरू कर दी. तो ज़ाहिर है डॉक्टर्स भी तो एक सिक्योर एनवायरनमेंट चाहते हैं, बिल्कुल एक पुरअमन पीसफुल माहौल चाहते हैं. उनके भी बहुत सारे इश्यूज हैं जो उनके कंट्रोल से बाहर हैं. असल में प्रॉब्लम यह है कि माशरे में बहुत सारे जो मसाइल हैं जो हॉस्पिटल्स में और हेल्थ सेटअप से रेलेवेंट हैं, उनमें बहुत सारे मसाइल का मलबा डॉक्टर्स के ऊपर डाल दिया जाता है, जबकि वो उनके कंट्रोल से या उनके इख्तियार से बाहर होता है.
ابھی جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے ان مسائل کی طرف میں انشاءاللہ نشاندہی کروں گا بھی. لیکن اس طرح کے بہت سارے ایشوز ہیں کہ پھر جب وہ ارائز ہوتے ہیں, اسی طرح سے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ان کو لگتا ہے جی کہ ہماری جو سیلریز ہیں وہ اگر میچ نہیں کر رہی ہیں, یا باقی کیڈرز کی سیلریز میں اضافہ ہو رہا ہے ان کا نہیں ہو رہا ہے, یا اسی طرح سے ان کی پروموشنز کے حوالے سے اگر ان کو تنگ کیا جا رہا ہو, بے جا تنگ کیا جا رہا ہو, ان کو وکٹمائز کیا جا رہا ہو, ٹھیک ہے نا, یا ان کو آواز اٹھانے پہ وکٹمائز کیا جا رہا ہو, تو اس طرح بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں کہ جس کے اوپر پھر جب آخری کوئی چارہ نہیں بچتا, کبھی بھی اسٹرائک جو ہوتی ہے وہ کوئی فرسٹ چوائس نہیں ہوتی. اور میرا خیال ہے کوئی, ہم سارے ڈاکٹرز نے اس بات کا اوتھ لیا ہوتا ہے کہ ہم پیشنٹس کو سفر نہیں کریں گے. ایون دوران اسٹرائک بھی ہماری یہ کوشش ہوتی ہے, ہم ایمرجنسی میں روٹین سے ڈبل مریض پر دیکھ رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ لوگ بھی سفر اس طرح سے نہ ہوں. لیکن ظاہر ہے کہ اگر مسائل دیر پا ہوں, حل نہ ہو رہے ہوں, لانگ لاسٹنگ اس کا افیکٹ ہو ہیلتھ سسٹم کے اوپر, ہاسپٹلس کے اوپر, ڈاکٹرس کے اوپر, تو ظاہر ہے پھر کچھ نہ کچھ شور شرابہ تو پھر وہ مجبوراً کرنا پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, صوبے کی جو ہیلتھ سسٹم میں بہت سارے مسائل ہیں, آپ نے بات کی. ایک جو بہت بڑی چینج پچھلے 10 سالوں میں اس صوبے میں لائی گئی ہیلتھ سسٹم میں, اس کو کہا جاتا ہے MTI ایکٹ. MTI ایکٹ کے اوپر روشنی ڈالیں. MTI ایکٹ کیا ہے, اس نے کیسے چینج کیا ہیلتھ سسٹم کو, اس کے فوائد کیا تھے, اس کے نقصانات کیا ہیں, آیا MTI ایکٹ جو ہے وہ لوگوں کے لیے بینیفیشل تھا, بینیفیشل نہیں تھا, ڈاکٹرز کے لیے فائدہ مند تھا, نہیں تھا, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے, اور یہ جو ایشو ہے اس کو ضروری ہے کہ عوام کو بھی پتہ چلے اور لوگوں کو بھی کہ یہ MTI جو ہے بیسیکلی کیا چیز ہے. آپ کو میں 1 منٹ روکنا چاہوں گا کیونکہ میں بھی ڈاکٹر ہوں اور میرا یہ ہے کہ گورنمنٹ سیٹ اپ کے ساتھ زیادہ تعلق نہیں ہے, مجھے بھی MTI ایکٹ کے بارے میں اتنی ڈیٹیل سے نہیں پتا, تو اسی لیے میرا سوال یہ ہے کہ آپ ایک پبلک ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں اور آپ ایک ایکٹیوسٹ ہیں, تو آپ MTI ایکٹ ایکسپلین کریں ہم سب کو تاکہ ہمیں بہتر طریقے سے پتہ چلے. بیسیکلی جو MTI ہے, میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوشن ریفارمز ایکٹ, یہ 2015 میں PTI کی گورنمنٹ یہ قانون لے کے آئی. اس قانون کے جو موٹے موٹے سیلینٹ جو فیچرز ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو اس میں یہ کیا گیا کہ جو ہاسپٹلز ہیں ان کو اٹانومی گرانٹ کر دی گئی, یعنی ان کو خود مختاری دے دی گئی. ٹھیک ہے, تو ان کا بجٹ جو ہے وہ 1 لائن بجٹ کر دیا گیا کہ وہ سیلریڈ بھی ہو, نان سیلریڈ بھی ہو, سارا کچھ وہ MTIs کے ڈسپوزل پہ کر دیا گیا. ان کا جو ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہے وہ گورنمنٹ کے بجائے بورڈ آف گورنرز کے حوالے کر دیا گیا. اسی طرح سے ان کو یہ اختیار دیا گیا کہ اس 1 لائن بجٹ کو وہ استعمال کریں, وہ اپنی پرچیز کے اندر, وہ اپنی ہائرنگ کے اندر, وہ اپنی فائرنگ کے اندر, وہ اپنے جو ایڈمنسٹریٹو ایکشنز ہیں ان کے اندر, ان ساری چیزوں میں ان کو بالکل خود مختار کر دیا گیا. ٹھیک ہے. اب اس کے نتیجے میں کیا فائدے ہوئے, کیا نقصانات ہوئے, اس کے اوپر بات کی جا سکتی ہے, کیونکہ کوئی بھی نظام جو ہوتا ہے وہ بذات خود برا نہیں ہوتا. قانون کبھی بھی برا نہیں ہوتا. قانون کو پراپر جب آپ امپلیمنٹ نہیں کر پاتے اور اس میں پک اینڈ چوز کرتے ہیں, سلیکٹیو ہو جاتے ہیں, اپنے مفاد کی چیزیں دیکھ لیتے ہیں اور اپنے جو چیز آپ کو لگتا ہے کہ بری ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں, تو پھر اس سے مسائل بنتے ہیں. اب اس ایکٹ کے اندر یا اس قانون کے اندر کچھ باتیں اچھی بھی تھیں, اور میرا خیال ہے ہاسپٹلز میں سے کچھ ہاسپٹلز نے اس سے کچھ نہ کچھ چیزیں اچیو بھی کی. میں چند ایک مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں. مثال کے طور پر اس ایکٹ کی ایک اچھی بات یہ تھی کہ جو لانے والے تھے ان کا خیال یہ تھا کہ اس سے جو پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہے, ڈائریکٹ جو سیاسی لوگوں کی مداخلت ہے ہاسپٹلز کے اندر, یا جو بیوروکریٹس کی یا باقی جو آفیشلز ہیں ان کی جو براہ راست مداخلت ہے وہ کم ہو جائے گی, کیونکہ یہ جو ہاسپٹلز ہوں گے اس کے سارے امپلائیز یہ براہ راست بورڈ آف گورنرز کے تابع ہوں گے. ٹھیک ہے, تو ایک تو ان کی مداخلت کم ہو جائے گی. ہوئی یا نہیں ہوئی وہ ایک الگ کوسچن ہے, اس کی طرف بھی میں آؤں گا, لیکن ان کی یہ کوشش تھی. ٹھیک ہے. دوسری جو اچھی بات ہوئی یا ہو سکتی تھی وہ یہ کہ ان کو جب ہائرنگ کی اپنی سیٹس کریشن, ایبالشمنٹ, ری ڈیزگنیشن یہ اختیار دے دیا گیا, تو اس سے کچھ MTIs میں یہ فائدہ ہوا کہ انہوں نے فیکلٹی کو ہائر کیا, جو ان کو سٹاف کی کمی تھی, ہیومن ریسورس میں انہوں نے ڈیولپمنٹ کی, پروگریس شو کی. ٹھیک ہے, تو کچھ چیزیں اچھی بھی ہوئیں. یا فار ایگزامپل اگر کسی ہاسپٹل نے جو انسٹیٹیوٹ بیسڈ پریکٹس ہے یا مطلب اس طرح کے اور پروجیکٹس کے ذریعے سے کچھ ریونیو اکٹھا کیا, تھوڑا بہت زیادہ تو اچیو نہیں کر پائے, تو کچھ چیزیں اس میں اچھی بھی تھیں. لیکن پرابلم کہاں پہ آئی کہ جہاں پہ فلی ایک چیز کو امپلیمنٹ کرنا تھا ان دا ٹرو اسپرٹ آف دا MTI ایکٹ, وہ اس طرح سے نہیں کیا گیا. وہ فلاز کیا تھے؟ مثال کے طور پر جب آپ کسی ہاسپٹل کو کسی پرائیویٹ بورڈ آف گورنرز کے ذمہ لگاتے ہیں تو
उन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर्स की सिलेक्शन के अंदर आपने मेरिट को बिल्कुल ही वो कर दिया, वायलेट कर दिया, उसमें सिर्फ पसंद ना पसंद हो गई। तो एक तरफ आप कह रहे थे कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस खत्म करनी है, दूसरी तरफ आपने उन्हीं पॉलिटिकल लोगों के या वो लोग जो किसी खास पार्टी के लोगों के करीब थे उन्हीं को आपने आले नाल कर दिया और उनको अपने सारे इख्तियारात दे के हर बोर्ड के अंदर अपने अपने बंदे बिठा दिए। बिल्कुल, क्योंकि जो तो वहां से फेवरेटिज्म का एक नया सिलसिला शुरू हो गया, क्योंकि एक्ट के मुताबिक जो है वो सीएम लगा सकता है, ठीक है, बोर्ड ऑफ गवर्नर। सर्च एंड नॉमिनेशन काउंसिल आपने बना तो दी उनकी सिलेक्शन के लिए, लेकिन सर्च एंड नॉमिनेशन काउंसिल क्या उस तरह से बाइख्तियार थी? क्या वो एक जगह से डिक्टेशन तो नहीं ले रही थी कि क्या कुछ खास मेंबरों को लाने के लिए उन्हीं को प्रेशराइज करके सिर्फ ये तो एक खाना पूरी की गई जी। तो एक तो अगर प्रॉपर मेरिट के ऊपर इनकी सिलेक्शन होती है और मुख्तलिफ फील्ड के एक्सपर्ट्स, जिनमें डॉक्टर्स, जिनमें साइंटिस्ट्स, जिनमें फिलैंथ्रोपिस्ट, जिनमें जनाब कोई और जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग, ब्यूरोक्रेट्स अच्छे जो अच्छी शोहरत के हामिल या इस तरह के लोग, मैनेजमेंट वाले, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, तो वो प्रॉपर उस तरीके से नहीं किया गया। उनका मेयार भी वही रहा कि जी वो वही किसी पॉलिटिकल पार्टी के करीब हो या जो पॉलिटिकल पार्टी के खास लोग हों उनके करीब हो, तो इसी तरह से। तो एक तो ये बड़ा फ्लॉ था। दूसरा ये कि इस ऑटोनॉमी का एक नुकसान ये हुआ कि गवर्नमेंट ने जो इनके ऊपर मैंडेटरी एक शर्त रखी हुई थी ऑडिट की, वो ऑडिट नहीं हुआ। अब ये इन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने क्या किया कि ये अपने लेवल पे बिल्कुल ऑटोनोमस हो गए। इन्होंने ये समझा कि हम तो बिल्कुल गवर्नमेंट को जवाब दे ही नहीं। तो जब आप एक गवर्नमेंट के एक्सचेकर से पैसे ले रहे हैं, फंड्स ले रहे हैं, तो आप इनडायरेक्टली आप उनको जवाब दें। तो अगर ये प्रॉपरली अपना शफाफ तरीके से ऑडिट करते और इंसाफ के साथ अपना वो करते, एहतिसाब करते, तो जो फ्लॉज थे उनकी निशानदेही होकर उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता था। लेकिन होता क्या था कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स एक पेज पे, गवर्नमेंट दूसरे पेज पे, तो बहुत ज्यादा इख्तियारात देने से भी गवर्नमेंट को मसले मसाइल हुए। ठीक है जी। फिर इसी तरह से कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो कि मैं समझता हूं कि वो कंट्रोवर्शियल थे। मिसाल के तौर पर आप एक प्रोजेक्ट को लेने, IBP, इंस्टीट्यूट बेस्ड प्रैक्टिस, ये बहुत ज्यादा शोर मचा। बिल्कुल, हाँ, जब डॉक्टर्स को क्लिनिक बंद करवा के अंदर बिठा देंगे, बिल्कुल, बहुत ज्यादा तो अंदर बिठा तो देंगे आप, लेकिन इससे पब्लिक को क्या फायदा होगा? आप ये कह रहे हैं कि शाम को जो डॉक्टर अंदर बैठेगा वो मरीज देखेगा फीस लेके अंदर, ठीक है जी। तो अगर वो बाहर फीस ले रहा है या अंदर फीस ले रहा है, तो एक आम आदमी को इससे क्या फायदा है? वो तो उधर भी पैसे दे रहा है, इधर भी पैसे दे रहा है, ठीक है। उसमें से एक नेग्लिजिबल अमाउंट आप ठीक है इदारे पे लगा रहे हैं, लेकिन वो बहुत कम है। बुनियादी तौर से तो सिर्फ ये उसी जो है ना, वो जो डॉक्टर है उसी के जेब में वो पैसे जा रहे हैं ना, आवाम को तो इससे कोई उस तरह से फायदा नहीं है। फिर उस तरह से जो जरूरी उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर था वो नहीं था, उसको उस तरीके से प्रॉपर तरीके से इंसेंटिवाइज नहीं किया गया। ठीक है, वो डिफरेंशिएशन नहीं की गई कि जो प्रैक्टिस करेंगे जो नहीं करेंगे उनके अंदर क्या डिफरेंस होगा। तो बहुत सारे फ्लॉज ऐसे थे, उसकी वजह से वो एक कंट्रोवर्शियल चीज बन गई, लोगों ने उसको रिलेक्टेंस शो की। मैं आज आपके आने से पहले MTI एक्ट पढ़ रहा था खोल के, उसमें ये लिखा हुआ था कि जो बायर प्रैक्टिस करेगा उसको इंसेंटिव दिया जाएगा, जैसे आपने कहा है, जो प्रैक्टिस नहीं करेगा उसको इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो हमने देखा कि जो बायर प्रैक्टिस कर रहा है उसको विक्टिमाइज किया गया। तो ये वही बात है, आपने पिक एंड चूज किया गया, पिक एंड चूज किया आपने, ठीक है। और इसी तरह ये आप ये कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों में हम यूथ टीचिंग हॉस्पिटल की बात करते हैं तो एक दफा भी ऑडिट नहीं हुआ इसका। देखिए, ऑडिट के दो तरीके हैं ना। एक तो वो ऑडिट है जो गवर्नमेंट करती है, ठीक है। वो क्या करते हैं कि ऑडिटर जनरल जो टीम भेजता है, वो ऑडिट जब हो जाता है तो आपने देखा कितने अखबारों में खबरें लगी बाकायदा कि अरबों के ऑडिट पैरे बने। अब होता क्या था कि नीचे मैनेजमेंट इन्हीं की बैठी है, तो अगर डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी बैठेगी और उन्हीं के ऊपर ऑडिट के ऑब्जेक्शंस हैं, तो वो तो अपने दिफा में उसको ओके करके आगे कह देंगे कि जी ये तो ओके हो गया, हमारी डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी ने उसको जवाब दे दिया है। आगे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में अगर उसी गवर्नमेंट के लोग बैठे हों और ऊपर से इतने पावरफुल लोग हैं, जिस तरह हमारे डॉक्टर नौशेरवान बरकी साहब थे, वो इतने पावरफुल थे कि उनके होते हुए तो कोई ऑडिट पैरे बना भी नहीं सकता, जो स्काइप पे पूरा हेल्थ सिस्टम चला रहे थे। तो वो फिर ये कि गवर्नमेंट उस तरीके से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्या फिर उनको उस तरह से वो कर सकती थी, अकाउंटेबिलिटी उनकी कर सकती थी, वो नहीं होती थी। एक तो वो ऑडिट है, ठीक है। दूसरा इनको पाबंद किया गया था MTIs को कि ये अपना फॉरेंसिक ऑडिट थर्ड पार्टी ऑडिट करेंगे, ठीक है जी, ईयरली बेसिस पे। तो वो आप मुझे डाटा लेके बता दें कि कितने MTIs ने पिछले 8 सालों में कितने ऑडिट किए और उसके ऊपर एक्शंस कितने हुए। अब उसमें फिर क्वेश्चन मार्क उठेगा। वो ऐसे कि अगर बिलफर्ज मैं यहाँ पे BOG का चेयरमैन हूँ और मेरी मर्जी की BOG है और गवर्नमेंट भी मेरे साथ मेरी सपोर्ट में, क्योंकि मैं उसी पार्टी से किसी तरीके से एफिलिएटेड हूँ, तो जाहिर है मैं अपनी मर्जी की फर्म से पहले बात कर लूंगा कि आपको मैं कॉन्ट्रैक्ट दूंगा, इतने इतने पैसे दूंगा, आप ही मेरा ऑडिट कर लें और उस ऑडिट में आप अपनी मर्जी की चीजें डाल के अपने आप को क्लियर करवा लेंगे। ये भी बाज MTIs में हुआ, इवन हमारे अयूब में हुआ
پچھلے سال کے اندر جو تھرڈ پارٹی آڈٹ انہوں نے کروایا اس میں انہوں نے اپنے آپ کو ساری چیزوں سے کلیئر کر. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک اتنے بڑے ادارے کے اندر جہاں ایک طرف گورنمنٹ کی آڈٹ ٹیم بہت سارے فلاز کی نشاندہی کر رہی ہے اور آپ کا تھرڈ پارٹی آڈٹ آپ کو کہے کہ جناب میں تو بالکل ہی کلیئر ہوں, میں نے تو کوئی ایسی وہ irregularities نہیں کی ہیں, تو یہ فلاز موجود تھے اور ہیں بھی. تو وہ ریگولر آڈٹ اس طرح سے نہیں ہوا, شفاف آڈٹ جس کو کہا جاتا ہے. تو ایسی ایک اوور سینگ باڈی ہونی چاہیے تھی گورنمنٹ کو. میں اسی لیے اکثر کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کے پاس پاورز ہونی چاہیے کہ کوئی بھی بورڈ آف گورنر ہے وہ پابند ہے اس بات کا کہ وہ گورنمنٹ کو جواب دہ ہے اگر وہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں, اگر وہ پراپر فنڈز کی یوٹیلائزیشن نہیں کر رہے, ریسورس یوٹیلائزیشن نہیں کر رہے, بلڈنگ کی یوٹیلائزیشن نہیں کر رہے, پیشنٹ کیئر کے اوپر ان کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے, جو ایکیڈیمکس ہیں اس کے اوپر ان کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے, پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ میں ان کی پرفارمنس, ہر چیز کا الگ ایک آڈٹ ہونا چاہیے اور گورنمنٹ کو اس کو اوور سی کرنا چاہیے. تو میں اکثر ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کا, چونکہ یہ پروجیکٹ پی ٹی آئی کا تھا, ایم ٹی آئی, تو اس میں یہ اکثر یہ بات کہتے تھے کہ ہم نے پولیٹیکل انٹرفیئرنس کو ختم کر دیا ہاسپٹل میں. اب پولیٹیکل انٹرفیئرنس کو آپ ضرور ختم کریں لیکن پولیٹیکل گورنمنٹ کا جو ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہے اس کو آپ نہ ختم کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ بالکل بورڈ آف گورنرز کو اتنے پاورز دے دیتے ہیں کہ وہ بالکل ہی آٹونومس ہو جائیں تو پھر بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ وہ گورنمنٹ کے جو ڈائریکشنز ہیں اس کو بھی ہوا میں اڑا دیتے ہیں. تو کبھی بھی اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ جو بورڈ آف گورنرز ہے وہ گورنمنٹ سے بھی زیادہ پاورفل ہو جائے, گورنمنٹ کی سنے ہی نہ وہ. اب ہم نے دیکھا یہ کہ بھائی عوام جو ہیں ان کے نمائندے جو پبلک ریپریزنٹیٹیوز ہوتے ہیں, جو الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی, بالکل, اگر لوگوں کو تکلیف ہوگی تو وہ کہاں جائیں گے؟ انہی کے پاس جائیں گے. اگر آپ انہی کے پاس چلے جائیں جو لوگوں کی شکایات ہوں یا جو امپلائیز کی شکایات ہوں, اور وہ پبلک ریپریزنٹیٹیوز ہی آگے سے آپ کو کہیں جی ہم تو بے بس ہیں اس میں, اس لیے کہ جی وہاں پہ تو بی او جی کی چلتی ہے, اور بی او جی میں پھر ایسے لوگ ہیں جو خان صاحب کے بہت زیادہ قریب تھے. ہاں, نوشیروان برکی صاحب ہو گئے, فیصل سلطان صاحب کے ٹی ایچ میں ہو گئے, عاصم یوسف صاحب یہاں ہو گئے, اور وہ کچھ لوگ ہیں وہ سب بی او جیز کا ایسا تھے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ اتنے کلوز ہوں گے ان کے کہ پبلک ریپریزنٹیٹیوز بھی ان سے نہ پوچھ سکیں, ٹھیک ہے جی, ایم پی ایز بھی ان سے نہ پوچھ سکیں اور منسٹرز بھی ان سے نہ پوچھ سکیں. باقی میں آپ کو ایک مزے کی بات سنا دیتا ہوں. جی جی, اب آپ نے چونکہ یہ ٹاپک چھیڑ ہی دیا ہے اور آپ نے یہ انٹروڈکشن بھی میرا اس طرح سے کروایا ہے کہ یہ ڈاکٹرز کے ایک ریپریزنٹیٹیو ہیں یا ان کی ایسوسیشن سے ان کا بڑا ایک پرانا تعلق ہے. ہم نے یہاں پہ خیبر پختونخوا ڈاکٹرز کونسل کے پلیٹ فارم سے جو اس وقت کے وزیر اعلیٰ تھے سی ایم محمود خان صاحب, ان کے ساتھ ہم نے ایک میٹنگ کی. بہت سارے ایشوز تھے, اس وقت بھی کوئی اسٹرائک چل رہی تھی. تو ڈائلاگ میں ہم نے ان کے سامنے بہت سارے پوائنٹس رکھے. تو انہوں نے پھر جب میں نے ان سے پوچھا کہ جی اس پہ آپ کا کیا رائے عمل ہے, مطلب آپ اس پہ کوئی ایکشن لیں گے یا نہیں لیں گے, تو انہوں نے مجھے واضح طور سے کہا کہ جی میں تو اس جو میٹنگ ہے ابھی ہماری ہوگی بلکہ ہو رہی ہے تو اس کی میں نے برکی صاحب سے اپروول نہیں لی. اور پھر انہوں نے مجھے کہا جی بہت ساری چیزوں کا اختیار میرے پاس نہیں ہے. سی ایم آپ کو کہہ رہے ہیں, سی ایم کہہ رہے ہیں. تو دیکھیں اگر آپ مطلب گورنمنٹ آپ کی بیٹھی ہوئی ہے تو پھر گورنمنٹ کے پاس اتنے پاورز تو ہونے چاہیے. بالکل, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایم ٹی آئیز کے اندر یہ ٹھیک ٹھاک ایک فلا موجود ہے اس ایکٹ کے اندر کہ اس میں گورنمنٹ کو آپ اتنے پاورز تو کم از کم دیں کہ وہ پرفارمنس کے اوپر بورڈ آف گورنرز کو اکاؤنٹیبل کر سکے. اگر آپ نہیں کر سکیں گے تو لوگوں نے ان کو الیکٹ کیے ہوئے ہیں, تو الیکٹڈ لوگوں کو سلیکٹڈ لوگوں کے اوپر ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہونا چاہیے. ہاں, جہاں پہ غلطی ہے یا وہ اپنے کوئی پرسنل کام کروانا چاہتے ہیں یا کوئی ناجائز انٹرفیئرنس کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے کوئی ایسا میکینزم بنا دیں کہ وہ چیز کم ہو. لیکن اس کا یہ بات ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف کہ وہ بالکل وہ آٹونومی کو اتنا زیادہ مس یوز کیا جائے. تو یہ ایک میجر ریزن تھا. بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ڈاکٹرز تھے یا جو ہیلتھ کیئر پروفیشنلز تھے ان کا جو اختلاف تھا, ابھی بھی آپ دیکھیں, آپ ایک چیز آپ نے ایک ٹرینڈ نوٹ کیا ہوگا کہ ڈاکٹرز کی جو اکثریت ہے, مطلب ہر بندے کے ایک پولیٹیکل ویوز ہوتے ہیں, لیکن زیادہ تر جو لوگ تھے وہ عمران خان کی حد تک یا پی ٹی آئی کی حد تک اس کو سپورٹ کر رہے تھے. میں اپنی بات نہیں کرتا, میری پولیٹیکل آئیڈیالوجی کچھ اور ہے, لیکن شروع میں بہت کر رہے تھے, ٹھیک ہے جی. لیکن اس بات پہ اب آپ تیمور جھگڑا کو دیکھیں یا آپ جو اس سے پہلے ہشام نعم اللہ خان تھے, تو یہ بھی تو پی ٹی آئی کا حصہ تھے. بالکل, لیکن ان کو بہت زیادہ کرٹیسزم کا کیوں ابھی تک وہ سینٹیمنٹس موجود ہیں ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کے اندر, بالکل ایک گلہ ان کے اندر ابھی بھی موجود ہے. تو یہ چیز ہے کہ جو زیادہ تر جو لوگ جن کے گلے شکوے تھے
یا جو اس سسٹم کے اندر فلاز تھے, یا اس میں جو ریزسٹنس آئی, یا جو لوگ اس کو کے خلاف آپ نے جس طرح کہا کہ جی ہر وقت ہڑتال, تو ہر وقت تو نہیں ہوتی, کبھی سال میں یا 2 سال میں ایک آدھ بار, تو اس کی مین ریزنز اس کی بیہائنڈ یہ ایشوز ہوتے تھے, فرسٹریشن. ٹھیک ہے. تو اور اس کے علاوہ بہت سارے ایشوز ہیں جو ہمارے مطلب پیریفرل ہیلتھ سسٹم کے اندر بھی ہیں, پیشنٹ کے لوڈ کے حوالے سے بھی ہیں, انفراسٹرکچر کے حوالے سے بھی ہیں, لیک آف فیسلٹیز کے حوالے سے بھی ہیں, اس طرح کے اور بہت سارے ایشوز ہیں جو ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کر سکتے ہیں. پیریفرل کی آپ نے بات کی, تو پیریفرل پہ میں بات کروں گا, لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا یہ جو صحت کارڈ ہے اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا. میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں. میرا کوک ہے, ٹھیک ہے, اس کی تقریباً 25 سال عمر ہے, اور اس کو اچانک سے یہ شارٹنیس آف بریتھ ہونے لگ گئی, اور وہ ایک دن جو ہے نماز پڑھ کے آ رہا تھا اور وہ بے ہوش ہو گیا. اس کو میں چیک کروایا ڈاکٹر میڈیکل اسپیشلسٹ کو, اس کی ECG میں کچھ چینجز آئیں, پھر کارڈیالوجسٹ کو دکھایا, تو اس کو انہوں نے کہا کہ جی اس کو پیس میکر لگے گا. اچھا, اب اس کو ہم پشاور لے کے گئے, اور لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں اس کو صحت کارڈ پہ پیس میکر ڈالا, ڈوئل چیمبر, اور کوئی اس کو پیسے نہیں دینے پڑے. میرے خیال میں تقریباً اگر وہ پرائیویٹلی یا کرتا علاج اپنا تو 8-10 لاکھ روپے اس کے لگنے تھے. جہاں پہ صحت کارڈ یہ فیسلٹی ایک غریب بندے کو پرووائڈ کر رہا ہے, جو کہ ایک بہت اچھی بات تھی کہ اس کی زندگی بچ گئی, وہاں پہ صحت کارڈ پہ بہت سارے مسئلے مسائل بھی تھے, بہت زیادہ غیر جو ہے بیجا آپریشن بھی ہوئے. آپ کا کیا خیال ہے کہ صحت کارڈ جو جیسے آپریٹ کیا گیا اس کو بہتر کیا جا سکتا تھا, یا صحت کارڈ انٹروڈیوس کرانا بہتر تھا, یا یہی فنڈز جو ہیں وہ ہاسپٹلس کو دے دیے جاتے اور ہاسپٹلس کو جو ہے وہ اسٹرانگ کیا جاتا؟ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اچھا, یہ آپ نے جو کوشچن کیا ہے اس کے حوالے سے, صحت کارڈ کے حوالے سے, صحت کارڈ کے حوالے سے میں یہ بات کروں گا کہ ایک تو اس میں میرا اپنا ذاتی موقف ہے, یا جو بہت سارے ڈاکٹرز ہیں ان کا ایک موقف ہے, اور ایک موقف جو ہے وہ عوام کا ہے, اور میرا خیال ہے دونوں میں سامنے رکھوں گا, اس لیے کہ اگر ایک رکھوں اور دوسرا نہ رکھوں تو بددیانتی ہوگی. ٹھیک ہے جی. جہاں تک لوگوں کا پرسپیکٹیو ہے تو لوگ تو خوش تھے, اور خوشی کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کے ہاتھ میں ایک کارڈ دے دیا گیا, انہیں کہا جی آپ جائیں, اگر آپ گورنمنٹ سیکٹر میں جاتے ہیں, پرائیویٹ میں جاتے ہیں, جس ہاسپٹل میں بھی آپ جائیں گے جہاں پہ صحت کارڈ چلے گا تو آپ کے بہت سارے کام, ایون سرجریز, پروسیجرز, وہ سارا جو ہے نا اس میں ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. ایک اس کا شارٹ ٹرم اسپیکٹ ہے, شارٹ ٹرم یہ کہ آپ نے عوام کو ایک ریلیف دے دیا. ٹھیک ہے جی. ایک اس کا لانگ ٹرم امپیکٹ ہے کہ اس کا اوور آل امپیکٹ سسٹم پہ کیا پڑنے والا ہے. ٹھیک ہے جی. تو دونوں چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا. تو عوام کی بات کریں تو عوام تو خوش تھے, اس لیے کہ ان کا بہت سارا کام اس پہ چل رہا تھا, اور عوام آپ کو پتہ ہے وہ سطحی چیزوں کو دیکھتے ہیں, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا لانگ ٹرم امپیکٹ کیا پڑ رہا ہے, صوبے کے فائنینشیل کنسٹرینٹس کیا ہیں, اور کس حد تک گورنمنٹ, کوئی بھی گورنمنٹ, یہ نہیں کہ کوئی ایک PTI گورنمنٹ, صرف کوئی بھی گورنمنٹ ہو, اس کو کتنا عرصہ اسی لیول پہ سسٹین کر سکے گی. ٹھیک ہے جی. تو عوام کو تو فائدہ تھا, لیکن میں کچھ فلاز کی طرف نشاندہی کرتا ہوں کہ جو پرابلمس تھے یا ان کو فکس کیسے کرنا چاہیے. میں آپ کو ایک سمپل سی مثال دیتا ہوں کہ آپ نے لوگوں کو یہ تو کہہ دیا کہ اس کارڈ میں 10 لاکھ, بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ شاید 10 لاکھ روپے ہیں, جس طرح جو ہے نا لوگ جائیں گے اور وہ بینک سے, جس طرح ATM سے آپ پیسے نکالتے ہیں تو وہ پیسے لائیں گے اور پھر وہ اسی طرح سے آپ پیمنٹ کر دیں گے. اس طرح طریقہ نہیں تھا. بیسیکلی صحت کارڈ جو ہے یہ آپ کا جو معاہدہ تھا وہ ایک اسٹیٹ لائف کے ساتھ تھا, جو کہ ایک انشورنس کمپنی ہے, ایک پرائیویٹ کمپنی ہے. آپ KPK کے ہر ریزیڈنٹ کے اوپر کچھ پریمیم جو ہے ایک سرٹن اماؤنٹ وہ اسٹیٹ لائف کو سالانہ پے کر رہے تھے. اب سالانہ آپ کا 25 ارب روپے لگ رہا ہے یا 30 ارب روپے لگ رہا ہے, تو آپ نے اکراس دی بورڈ سب کو جو ہے اس کے اوپر انٹائٹل کر دیا. اس میں ایک ارب پتی بھی شامل ہو گیا, اور اس میں ایک غریب آدمی بھی شامل ہو گیا, اس میں سرکاری ملازم بھی شامل ہو گیا جو انٹائٹلڈ ہے, اور اس میں ایک عام آدمی بھی انٹائٹلڈ ہو گیا. تو بات یہ کہ کیا آپ ہر شہری کو, چاہے وہ ڈیزرونگ ہے یا نہیں, چاہے وہ مالی استطاعت رکھتا ہے یا نہیں, آپ کیا سب کو تھرو آؤٹ سبسیڈائز کر سکتے ہیں کہ اس کی مکمل ہر چیز ٹریٹمنٹ فری ہو؟ جواب ہے کہ نہیں. اس کو آپ لمبا عرصہ سسٹین نہیں کر سکتے. اس کا فائنینشیل امپیکٹ اتنا زیادہ پڑتا ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ, میرا نہیں خیال دنیا میں کسی جگہ پہ بھی ایسا ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ 100% جو ہے ان کو وہ فری ٹریٹمنٹ دے رہی ہو. تو یہ دعویٰ وقتی طور سے تو ٹھیک ہے کہ ہم نے سارے لوگوں کو جو ہے نا فری ٹریٹمنٹ دے دی, لیکن اس کا لانگ ٹرم میں امپیکٹ کیا ہے,
گورنمنٹ کب تک اس کا بوجھ برداشت کر سکے گی, یہ ایک کوشچن ہے. ٹھیک ہے جی, ابھی نہیں کیا تو بند ہو گیا جی. تو اس کا طریقہ کار پھر یہ ہو سکتا تھا کہ آپ سلیکٹڈ کرتے, سلیکٹڈ یہ کہ جو کم استطاعت والے, جو بعد میں میرا خیال ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا ایک اچھا اسٹیپ تھا, جو کم آمدنی والے لوگ تھے, ایک سرٹن لمٹ سے کم, آپ ان کو یہ فری ٹریٹمنٹ کی سہولت دیتے. اسی طرح سے جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں ان کے لیے کوئی تھوڑا سا اس کو سبسیڈائز کر کے پرسنٹیج پہ کر دیتے, اور جو افورڈ کر سکتے ہیں یا جو انٹائٹلڈ ہیں ان کو اس سے ایکسکلوڈ کر دیتے, تو پھر تو کوئی بات بن جانی تھی. دوسری بات, جب آپ اکراس دی بورڈ کرتے ہیں اور آپ کوانٹٹی پہ جاتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انرول کرو اس میں, تو پولیٹیکلی یہ سلوگن بڑا اچھا لگتا ہے, لیکن اب زیادہ جب آپ لوگوں کے اوپر کوانٹٹی کے اوپر جائیں گے تو کوالٹی متاثر ہوگی. اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے کہ ظاہر ہے اسٹیٹ لائف بھی آپ سے جو پیسے لے رہی ہے 20 ارب یا 25 ارب سالانہ, تو اس میں سے وہ جب انویسٹ کرے گی تو وہ اپنا پروفٹ تو سائڈ پہ کرے گی, وہ آپ کے سارے کلیمز کو تو نہیں انٹرٹین کرے گی. پھر انہوں نے جو پیکیجز آگے بنائے, چونکہ آپ نے سارے لوگوں کو دینا تھا, تو پیکیجز میں اب مسئلہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل ایک خاص بیماری کے لیے آپ نے 5,000 یا 6,000 کی لمٹ رکھی. اب اگر ایک کرٹیکل مریض ہے اور 5,000 6,000 میں اس کے صرف ٹیسٹوں کا ہی خرچہ پورا نہیں ہونا, تو پرابلم کیا آئے گی کہ آپ نے ٹیسٹ بھی اس میں کرنے ہیں, ہاسپٹل کا اسٹے بھی اس میں کرنا ہے, ڈاکٹر کا شیئر بھی اس میں رکھنا ہے, سارا کچھ اس میں رکھنا ہے. تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ پھر آپ کو جو میڈیسن ہے اس کے اوپر کوالٹی کے اوپر کمپرومائز کرنا پڑے گا. تو کیسے آپ نے کمپرومائز کیا؟ مثال کے طور پر اگر آپ کسی کو سیفٹریکزون دے رہے ہیں, کسی اچھی کمپنی کی دے رہے ہیں, تو 1,000 روپے کا تو وہ ایک انجیکشن آپ کو ملے گا. اور اگر آپ بالکل ہی لو کوالٹی پہ آ جائیں اور صرف یہ کلیم کریں کہ جی ڈریپ نے تو ڈریپ تو ہر ایک کو اپروول دے دیتی ہے, اس میں بہترین چیز بھی ہے, اس میں لو کوالٹی چیزیں بھی ہیں, تو اگر آپ ڈریپ کی اپرووڈ کوئی 100-150 والی چیز دیں گے اس کو, وہ کام نہیں کرے گی صرف اس لیے کہ آپ اسی لمٹ کے اندر رہیں, کیونکہ پھر آپ کے کلیمز ایکسیپٹ نہیں ہونے, تو پھر لوگ یہ گلا کریں گے کہ جی, اور ہم نے دیکھا ہی ہاسپٹلس کے اندر کہ کم کوالٹی کی چیزیں جو ہیں وہ پھر دی جاتی رہیں. تو یہ بھی اس میں ایک فلا سامنے آیا. پھر تیسرا ایک مسئلہ اس میں سامنے آیا کہ گورنمنٹ جو ہاسپٹلس تھے وہ بالکل باٹم لائن پہ تھے, اور زیادہ ارننگ کون کر رہا تھا؟ پرائیویٹ کر رہے تھے. تو آپ نے پرائیویٹ ہاسپٹلس کو ٹھیک ٹھاک فائدہ دے دیا. بالکل. پرائیویٹ ہاسپٹلس میں سے بہت ساروں نے یہ کام بھی شروع کر دیا کہ انہوں نے ملی بھگت کر کے اسٹیٹ لائف کے لوگوں کے ساتھ, وہ جو ان کے انشورنس کے لوگ وہاں بیٹھے ہوتے تھے, بہت سارے فیک جو کلیمز ہیں وہ بھی کر دیے. پروسیجر اس طرح ہوا یا نہیں ہوا, اتنی کاسٹ آئی یا نہیں ہوئی, ملی بھگت کر کے وہ اپنی. تو ہم نے دیکھا کہ سوئفٹلی پرائیویٹ جو سیٹ اپس تھے ان کے جو بلز تھے وہ کلیئر ہوتے رہے, اور گورنمنٹ کا وہ لمبے لمبے, اب ہمارا جو ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل ہے, کتنے کروڑ کے کلیمز ابھی بھی باقی ہیں جو کہ اسٹیٹ لائف نے ان کو ادا ہی نہیں کیے. اور اسٹیٹ لائف نے کہا جی گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں پیمنٹ ہوگی تو اس کے بعد ہی ہم دیکھیں گے, وہ ابھی بھی پینڈنگ ہے. تو گورنمنٹ ہاسپٹلس نے کیا ارن کیا؟ کچھ نہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ گورنمنٹ ہاسپٹلس ارن کرتے, اور اس ریونیو سے آپ ہاسپٹلس کے اندر وہ چیز, آپ اس کا ایکسپینڈیچر جو تھا یا آپ ہاسپٹلس کے اوپر لگاتے وہ پیسے, ان کو اپ گریڈ کرتے. اب ہمارے جو گورنمنٹ ہاسپٹلس تھے, گورنمنٹ جو سیٹ اپس تھے, وہ انفراسٹرکچر آپ کا, فیسلٹیز آپ کی, ہیومن ریسورس آپ کا, وہ جو فیسلٹیز تھیں وہ تو تھی نہیں اس طریقے سے, اور آپ نے لوگوں کو ڈائریکٹ سب سے پہلے جا کے جو ہے نا ہاتھ میں صحت کارڈ دے دیا. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ سب سے پہلے آپ نئے ہاسپٹلس بناتے. آپ نے دیکھا ہوگا رش بہت زیادہ ہے. مثال کے طور پر ایک بندہ آپ کے پاس آ جاتا ہے, وہ کہتا ہے جی میرے پاس تو صحت کارڈ ہے, گورنمنٹ نے تو مجھے 10 لاکھ کا انٹائٹل کیا ہوا ہے. تو آپ اسے کہیں گے ٹھیک ہے بھائی 10 لاکھ پہ انٹائٹل تو کیا ہے, لیکن آپ کی باری تو 3 مہینے کے بعد آئے گی. تو کیا صحت کارڈ اس اسپیکٹ کو کور کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اس کا حل یہ ہے کہ آپ آبادی کے تناسب سے نئے ہاسپٹلس نہیں بنا رہے, آپ آبادی کے تناسب سے ڈاکٹرز کو زیادہ نہیں کر رہے, آپ آبادی کے تناسب سے اس ویٹنگ ٹائم کو کم نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے, آپ اسی حساب سے بیڈز نہیں بڑھا پا رہے, آپ ہاسپٹلس کو اپ گریڈ نہیں کر پا رہے, جو ایگزسٹنگ ہے ان کو اپ گریڈ کریں. آپ پہلے اپنا انفراسٹرکچر امپروو کرتے, آپ نئے ہاسپٹلس بناتے, آپ پراپر ریفرل چین بناتے, آپ جو بیسک یونٹس ہیں آپ کے ہیلتھ, RHCs ہیں, DHQs ہیں, تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس ہیں, آپ ان کو اپ گریڈ کرتے, آپ ان کو فنکشنل کرتے, پراپر ریفرل پالیسی لے کے آتے, پرائیویٹ کے لیے الگ سسٹم رکھتے, گورنمنٹ کے لیے الگ سسٹم رکھتے, اور آپ کی پرائیورٹی ہوتی گورنمنٹ سیٹ اپس. تو ان دی اینڈ آپ کی گورنمنٹ جو سیٹ اپس ہیں وہ فلرش کرتے. تو یہ آپ کی ارننگ ہوتی لانگ ٹرم میں اگر دیکھا جائے. تو یہ کچھ فلاز تھے جس کی وجہ سے بہت سارے پرابلمس بھی سامنے آئے, تو ان کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اگر میں اسٹریٹ اوے یہ کہہ دوں کہ نہیں جی بالکل ہی شاید صحت کارڈ سے کوئی مطمئن ہی نہیں ہوا یا کسی کو کوئی فائدہ, تو یہ بات بھی شاید غلط ہوگی, اس لیے کہ لوگوں کو فائدہ ہوا ہے اس سے, بالکل فائدہ, لیکن اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے, اور اس طریقے سے
کہ اگر آپ پرائرٹیز سیٹ کریں اپنی کہ پہلے کیا کام ہونا چاہیے, پھر کیا ہونا چاہیے, کس کو سبسیڈائز کرنا ہے, کس کو نہیں کرنا ہے, اور کس کو پرائرٹی پہ رکھنا ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ اچھے طریقے سے چیز ہو جائے. اب پیریفری کی میں نے بات کی تھی کہ پیریفری میں جو ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم ہے وہ بڑا فلاڈ ہے. مطلب وہاں پہ بہت ساری بی ایچ یوز ہیں یا جو آر ایچ سیز وغیرہ ہیں, وہ ان میں یا تو ڈاکٹرز موجود نہیں ہیں یا کوالیفائڈ لوگ نہیں ہیں. وہاں سے بس ریفرل ہو رہا ہے جی ایبٹ آباد لے جائیں یا کسی بڑے شہر لے جائیں. اس مسئلے کا جو ہے وہ حل کیسے نکالا جائے گا؟ پھر دوسرا ایک اور پرابلم یہ ہے کہ آپ کے بہت سارے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز جنہوں نے FCPS کیا ہوا ہے وہ کسی ایک BHU میں یا کسی ایک سول ڈسپنسری میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اپنی جو ان کی اسپیشلٹی ہے اس میں کنٹریبیوٹ نہیں کر پا رہے. ایک طرف ہم ٹرشری کیئر میں رو رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس رش بہت ہے, اسی سسٹم میں ایک آپ کا جو اسپیشلسٹ ہے وہ کہیں نتھیا گلی میں بیٹھا ہوا ہے, اور پھر ہم رو رہے ہیں کہ ایبٹ آباد میں بہت برڈن ہے. اچھا مانسہرہ کنگ عبداللہ ٹیچنگ ہاسپٹل ہے, اس میں کوئی بھی مریض جاتا ہے تو بس اس کو ایبٹ آباد ریفر کر دیں. ہری پور DHQ میں کوئی بھی جاتا ہے تو ایبٹ آباد ایوب ٹیچنگ ریفر کر دیتے ہیں. تو ان ہاسپٹلس کو اپ گریڈ ابھی تک کیوں نہیں کیا گیا؟ ابھی تک وہاں پہ اتنی فیسلٹیز کیوں نہیں پرووائڈ کی گئیں کہ سارا کے سارا برڈن جو ہے وہ ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل پہ کیوں ڈالا جا رہا ہے, جبکہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہے, اس کو پورے ڈسٹرکٹ کو سنبھالنا چاہیے. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے اور اس کے اوپر بھی ایک پراپر ڈسکشن ضرور ہونی چاہیے. پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ جو گورنمنٹس ہیں ان کی پرائرٹیز کیا ہیں, اس کو دیکھنا پڑے گا. اگر آپ لاسٹ 10 ایئرس کو دیکھیں, یہ تیسرا ٹینیور ہے آپ PTI کی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے. لاسٹ 10 ایئرس میں بھی اگر آپ دیکھیں, ایون اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں, اس سے پہلے تو پورے ہیلتھ کا یہی سسٹم تھا نا, لیکن PTI کی گورنمنٹ جب آئی تو ان کی پرائرٹی تھی MTIs. انہوں نے سٹارٹ کہاں سے لیا؟ MTIs سے. حالانکہ جب آپ سٹارٹ لیتے ہیں تو آپ بیسک جو یونٹ ہوتا ہے آپ کا بنیادی اکائی, نیچے سے اوپر, آپ نیچے سے اوپر جاتے ہیں. آپ BHUs کو اپگریڈ کرتے ہیں, آپ تحصیل ہیڈ کوارٹر, ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر, پھر اس کے بعد جو پیریفرل آپ کا جتنا بھی ہیلتھ سسٹم ہے, پراپر ریفرل چین یہ بنا کے پھر آپ MTIs کو امپروو کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ہوا یہ کہ وہ ہاسپٹلز اسی طرح رہ گئے اور آپ کی ساری جو توانائی تھی وہ MTIs کے اندر ہی اپنے خاص جو ریفارمز تھے اسی کے اوپر لگی رہی. تو اس وجہ سے وہ ہاسپٹلز جو تھے وہ بہت زیادہ سفر کر گئے. اب پرابلم کیا ہو رہی ہے, آپ کے بہت سارے ڈاکٹرز اس وقت بے روزگار پھر رہے ہیں, ان کے پاس جابز نہیں ہیں. آپ آخری دفعہ اگر آپ دیکھیں گے جب پبلک سروس کمیشن کی جابز آئیں تو کتنے سال ہو گئے ہیں, اس میں 2020 میں آئی تھی, ٹھیک ہے, اس سے بھی پہلے آئی تھی. اور پچھلے 8 یا 10 سالوں میں اگر آپ دیکھیں گے, ایک مجھے یاد آ رہا ہے عابد مجید صاحب کے دور میں یہ جو PTI کا پہلی ٹرم تھی اس میں انہوں نے 3-4 ہزار ڈاکٹر لیے تھے. اس کے بعد سے تو ہائرنگ ہوئی ہی نہیں ہے. تو اب دیکھیں اگر آپ کے بہت سارے ڈاکٹرز بے روزگار پھر رہے ہیں اور آپ کے دور دراز کے علاقوں میں جو فار فلنگ ایریاز ہیں وہاں پہ سرے سے ڈاکٹر ہی نہ ہوں, یا اگر اپوائنٹ ہوئے تو وہاں پہ ڈیوٹی پہ ہی نہ ہوں, یا پھر وہاں پہ فیسلٹیز نہ ہوں. میں سمپل سی ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں. یہ بہت سارے لوگ پیریفریز سے بھیج دیے جاتے ہیں مین سٹیز کے اندر. کیوں کہ وہاں پہ CT اسکین نہیں ہوتا. اب اگر ایک اسٹروک کا پیشنٹ ہے یا ہسٹری آف فال کا پیشنٹ ہے, وہاں پہ CT اسکین ہی نہیں ہے, تو اگر ڈاکٹر ہے بھی تو اس کا کیا کرے گا, وہ ریفر ہی کرے گا اس کو. یہی پرابلم ہے, یہ پرابلم ہے. اسی طرح سے اگر آپ کے پاس پیریفری میں CCU ہی نہیں ہے سرے سے, تو کارڈیک پیشنٹ جو بھی جس کو بھی ذرا سا مسئلہ ہوگا وہ سیدھا جو ہے نا MTI کے اندر آئے گا. اسی طرح سے اگر آپ کے پاس پراپر ICU نہیں ہے, وہاں پہ وینٹیلیٹر ہی نہیں ہے, DHQs کے اندر اگر آپ کے پاس آکسیجن ہی نہیں ہے, اسی طرح سے اگر وہاں کے پاس پراپر میڈیسنز ہی اس طرح سے نہیں ہے. اور پھر آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ MTIs کے اندر ڈاکٹرز یا نرسز یا پیرامیڈکس کیوں زیادہ ہوتے ہیں, کیونکہ MTIs کے ساتھ ان کے ٹیچنگ انسٹیٹیوشنز بھی جڑے ہوتے ہیں. ڈاکٹرز, میڈیکل کالجز بھی, اور پوسٹ گریجویٹ ٹرینیز آپ 750 ٹرینیز ہمارے پاس ایوب میں, اسی طرح سے ہر MTI میں نرسنگ اسٹوڈنٹس ہیں, اسی طرح سے پیرامیڈک اسٹوڈنٹس ہیں. تو ایک بہت بڑی کھیپ ڈاکٹرز کی, چاہے وہ بے شک ٹرینی ہی کیوں نہ ہو, لیکن وہ ہوتے ہیں. اب DHQs میں تو ایسا نہیں ہے. وہاں پہ تو اگر ایک MO ہے, 8 یا 10 ڈاکٹر ہیں تو وہی رہیں گے. تو ایک تو اس لیول کے ڈاکٹرز وہاں نہیں ہیں, تعداد کم ہے ڈاکٹرز کی, پیرامیڈکس کی, نرس, ہیومن ریسورس میں شارٹیج ہے. پھر وہاں پہ اکوپمنٹ کے اندر بہت زیادہ شارٹیج ہے, پھر اس کے اندر فیسلٹیز کے اندر بہت زیادہ مسئلے ہیں, تو بہت زیادہ پرابلمز ہیں. اور پھر بدقسمتی سے ریفرل کے لیے تو کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے ہی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کسی جگہ پہ بھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں, چاہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہو, ریجنل ہیلتھ اتھارٹی کے لیول پہ ہو, یا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لیول پہ ہو,
کبھی کوئی آڈٹ ہوا ہے کہ آپ کی ریفرل پالیسی کیا ہے؟ ریفرلس کا کوئی آڈٹ ہوا ہے؟ نہیں کہ جی آپ ہر مریض اٹھا کے کیوں ریفر کر دیتے ہیں؟ تو جب آڈٹ ہوگا ہی نہیں, پوچھ گچھ کرنے والا ہوگا نہیں, تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ریفرل کن وجوہات کی بنیاد پہ کیے جا رہے ہیں؟ جب آپ آڈٹ کریں گے اور منتھلی بیسس پہ کریں گے یا ایٹ لیسٹ 3 منتھلی بیسس پہ کریں گے, تو آپ کو ان وجوہات کا پتہ چلے گا کہ کیا ریفرلس ٹھیک ہیں یا نہیں, اور اگر ٹھیک ہیں تو اس کی وجہ کیا بنی, وہ کیا کمی ہے جس کو ہم پیریفری کے لیول پہ ٹھیک کر سکتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ لوڈ, اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ایم ٹی آئیز کے اوپر لوڈ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. پھر لوگ گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں, جی ہمیں 3 مہینے کی ڈیٹ دی جا رہی ہے. اب آپ مجھے بتائیں اگر ایک دن میں 10 سرجریز کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے, اور مریض میرے پاس 100 اور 150 آ رہے ہیں, تو ظاہر ہے ہر ایک کا اپنا اپنا نمبر آئے گا. جب جس کا نمبر آئے گا تو اسی دن اس کا جو ہے نا وہ سرجری ہوگی. اوٹیز تو چل رہی ہوتی ہیں, بالکل, الٹرا ساؤنڈ تو چل رہا ہے, ایم آر آئی چل رہی ہے, سی ٹی اسکین چل رہا ہے. ایسا تو نہیں کہ وہ بند ہے, یا وہ تو راؤنڈ دی کلاک چل رہا ہے. لیکن نمبر کیوں لیٹ آ رہا ہے؟ کیونکہ لوڈ اتنا زیادہ ہو گیا. نئے ہاسپٹلز آپ بنا نہیں رہے, پیریفریز کو آپ اسٹرینتھن کر نہیں رہے, وہاں پہ یہ چیزیں آپ دے نہیں رہے, تو سارا کا سارا لوڈ ادھر ہی آئے گا. پھر لوگ گلے شکوے بھی کریں گے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ یہ گلا کرتے ہیں جی ڈاکٹرز کا ایٹیچیوڈ ایسا ہوتا ہے, اسٹاف کا ایٹیچیوڈ ایسا. مجھے بتائیں کہ اگر او پی ڈی میں ڈاکٹر بیٹھا ہے اور 400 مریض باہر ویٹ کر رہا ہے, یا 300 یا 150 یا 200, تو آپ کے پاس ایک مریض کے لیے 5 منٹ بچتے ہیں. تو اگر آپ 5 منٹ میں سے پوری ہسٹری بھی لیں گے, پھر اسے ایگزامن بھی کریں گے, پھر اس کا پلان بنائیں گے, پھر کنسلٹنٹ سے ڈسکس, تو آپ بتائیں کہ ہنس کے کیسے بات کریں گے؟ پھر لوگ کہتے ہیں جی کلینک میں ڈاکٹر, کلینک میں اس لیے ہنستے ہیں کہ وہاں پہ 10 یا 15 مریض دیکھتے ہیں, ادھر اس نے 150 کی او پی ڈی مکانی ہے. بالکل, اگر وہ 150 مریض دیکھے گا کیسے ہنسے گا؟ تو لوگ غصہ بھی ہوں گے. کہ دیکھیں نا, ساری خواہشات پھر لوگوں کی خواہشات پہ بھی تو نہیں ہو سکتی ہے. بالکل. اور ہمارے لوگوں کا ایک اور پرابلم بھی یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا پرابلم ہوگا, سارا دن وہ بیٹھے رہیں گے اس کو لے کے, اور رات کے 2 بجے ان کو خیال آئے گا کہ ابھی میرے بازو میں درد ہے, تو چلو ذرا اسپتال کی ایمرجنسی میں جا کے چیک کروا کے آ جاتے ہیں. اب آپ خود ایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی کے ہیڈ ہیں, جیسے کہ ہمیں پتہ ہے باہر کے ملک میں اگر ہم جائیں گے, ان کا جو ہیلتھ سسٹم ہے اس میں جائیں, تو وہاں پہ لوگوں کو ایمرجنسی میں اپنے آپ کو دکھانے کے لیے گھنٹوں ویٹ کرنا پڑتا ہے. یہاں تو پھر بہت اچھا ہے کہ آپ کو 5 منٹ یا 10 منٹ میں آپ ڈاکٹر تک رسائی ہو جاتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو لوگ ہیں وہ غیر ضروری برڈن اپنی ایمرجنسی پر ڈالیں. یہاں پہ ہونا یہ چاہیے کہ جو چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ہیں اس کے لیے وہ ویٹ کریں, او پی ڈی میں آئیں, ایمرجنسی کا رخ نہ کریں. میں نے کتنے ہی, جب ہم ہاؤس جاب کر رہے تھے, کتنے ہی غیر ضروری کیسز ایمرجنسی میں رپورٹ ہوتے دیکھے ہیں. تو اس میں آپ کیا میسج دینا چاہیں گے, کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ میں تو اس مسئلے کے اوپر میں سمجھتا ہوں مجھے ایک بار پھر آپ کو شکریہ ادا کرنا پڑے گا کہ یہ بھی ایک بڑا برننگ ایشو ہے, اور اس میں میرا انٹرسٹ بھی زیادہ ہے, اس لیے کہ میں اس شعبے سے ہوں اور ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے. بالکل. دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں اس ملک میں ایک تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے لوگوں کا کہ ایمرجنسی کیا ہے اور نان ایمرجنسی کیا ہے, الیکٹیو کیا ہے اور ارجنٹ کیا ہے, امیجیٹ کیا ہے, لائف تھریٹننگ کیا ہے. یہ تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے لوگوں کا. پرابلم یہاں یہ ہوتی ہے کہ یہاں کوئی بھی مریض جس وقت آتا ہے, چاہے اس کو سر درد ہی کیوں نہ ہو, تو اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ ایمرجنسی ہے اور شاید میں ہی سب سے زیادہ یہاں پہ سیریس مریض ہوں, اور اس کے اٹینڈنٹ بھی آپ کے ساتھ یہی جھگڑا کر رہا ہے کہ ہمارا ڈور ٹو یا کاؤنٹر ٹو ڈاکٹر جو ٹائم ہے وہ بہت کم ہے. بالکل ایسے ہی. ہارڈلی آپ کسی بھی ہماری ایمرجنسی کا کم از کم وزٹ کر لیں تو مجھے نہیں لگتا کہ 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم لگتا ہو آپ کا کہ آپ کو پرچی ایشو ہو اور ڈاکٹر آپ کو دیکھ چکا ہو. بالکل. میں دعوے سے کہتا ہوں دنیا کے ایون کسی ڈیولپڈ کنٹریز میں بھی ایسا نہیں ہوتا, وہاں گھنٹوں لگ جاتے. میرے ایک بردر ان لا ہے, میرے ساتھ بیٹھے رہے یہاں پہ, وہ کینیڈا میں ہوتے ہیں, کہنے لگے یار تم عجیب آدمی ہو, یہاں بیٹھے ہو کنسلٹنٹ ہو, کوئی بھی بندہ پرچی لے کے سیدھا تمہارے پاس آ جاتا ہے. میں نے کہا یہاں تو ایسا ہی ہوتا ہے. بالکل. اس نے کہا میں ایک دفعہ اپنے بچے کو لے کے گیا کینیڈا میں, اور مجھے پورا 1 دن لگا مختلف کاؤنٹر سے ہوتے ہوتے ہوئے اس بچے کی بیماری آئی, وہ بیماری آئی, ٹھیک ہے جی, اور پھر اس کی ٹریٹمنٹ. تو مجھے تو کہتے کم از کم 6-7 گھنٹے لگے اس میں. یہاں تو آپ جیسے ہی پرچی لیتے ہیں آپ 10 منٹ کے اندر آپ ڈاکٹر سے کم از کم آپ کا معائنہ ہو جاتا ہے. 10 نہیں تو 15 ہو جائیں گے اگر کسی وقت بہت پیک ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, دیکھیں جی ایک شفٹ میں بعض اوقات جو پیک ہوتی ہے نا ایمرجنسی, جس دن پیک ہوتی ہے 600 پیشنٹس بھی ایک شفٹ میں آ جاتے ہیں 6 گھنٹے میں. 600, میں آپ کو ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. مجھے بتائیں اگر وہاں پہ 5 یا 6 ڈاکٹر بھی بیٹھے ہیں تو ظاہر ہے پھر ان کو
اور اس میں سے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو نان سیریس ہوتے ہیں, ہاں نان ایمرجنسی, وہ آرام سے اگلے دن OPD میں بھی آ سکتے ہیں, وہ 3 دن بعد بھی آ سکتے ہیں, لیکن وہ اس کو ایمرجنسی بنا دیتے ہیں. اور اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ آرام سے OPD میں چلے جائیں, اپنا معائنہ وہاں پہ کروا لیں, یہ کوئی ایمرجنسی نہیں ہے, یہ ٹائم ان مریضوں کو دیں جو کرٹیکل ہیں, جن کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, جن کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, جن کو فالج ہوا ہے, ٹھیک ہے, جو کسی وجہ سے کسی شوق کی کنڈیشن میں ہیں, یا کسی کو بہت زیادہ تیز بخار ہے, یا کوئی بے ہوش ہو گیا ہے, یا اس طرح کی جو بھی ایمرجنسیز ہیں, آپ ان لوگوں کو ٹائم دیں زیادہ. تو جب نتیجہ کیا ہوگا, جب آپ کے پاس 500 اور 600 مریض آئیں گے اور ہر بندہ اپنے آپ کو ہی کہے گا کہ میں ایمرجنسی, اور پھر آپ اس کو سمجھائیں گے بھی تو وہ نہیں سمجھے گا, تو وہ ٹائم آپ کو کہاں سے نکالنا پڑے گا, کرٹیکل مریض کی کیئر سے. بالکل. تو جب زیادہ سیریس مریض کو آپ ٹائم پورا نہیں دے پائیں گے, وہ سفر ہوگا, رادر دین اس پیشنٹ کے کہ جو اسٹیبل ہے, جو الیکٹیولی آرام. مثال کے طور میں آپ چھوٹی سی ایک مثال دے دیتا ہوں, ایک بندے کے پتے میں پتھری ہے, اب وہ کہے جی میرے الٹرا ساؤنڈ میں پتھری آ گئی ہے, لہٰذا میرا علاج بھی ایمرجنسی میں ہی ہو, تو اس کو امیڈیٹلی کوئی تکلیف نہیں ہے. اگر آپ 1 مہینے بعد بھی اس کا آپریشن کروا لیں گے تو کوئی دنیا آگے پیچھے نہیں ہوگی. یا ایک بندے کا بلڈ پریشر ہے, تھوڑا زیادہ ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں کہ اس کو کوئی سمٹمز ہو رہے ہیں, یا کوئی ایمرجنسی بن گئی ہے اس کی, تو وہ تو آرام سے OPD سے بھی اپنا چیک اپ کروا سکتا ہے. یا اسی طرح سے ایک بندہ ہے شوگر کا مریض, لیکن اس وقت کوئی ڈائبیٹک ایمرجنسی نہیں ہے, تو وہ تو آرام سے OPD میں بھی اپنا جو ہے وہ معائنہ کروا سکتے. لیکن لوگ اس چیز میں بالکل تعاون نہیں کرتے. بالکل. تو جب لوگوں میں کنسیپٹ نہیں ہوگا, ہم نے اپنا ایمرجنسی میں اب ایک ٹریاج سسٹم بنایا ہے, ٹھیک ہے, جس میں ہم کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ کیٹیگرائز کریں, امیڈیٹلی لائف تھریٹننگ ہیں, پھر جو ارجنٹ کیسز ہیں, پھر جو نان ارجنٹ کیسز ہیں. لیکن لوگوں کا تعاون اس طرح سے نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں جی نہیں, اب دور سے ہم آ گئے ہیں, جو بھی کنڈیشن ہے آپ ادھر ہی ایمرجنسی میں ٹریٹ کریں. تو یہ کانسیپٹ تو یہاں پہ پاکستان میں, اور اس کا نتیجہ یہ ہے, اس کا جو میں سمجھتا ہوں بڑا منفی اسپیکٹ ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ پھر ایمرجنسی میں نہیں آتے. اب پچھلے کئی سالوں سے ہم لگے ہوئے ہیں کہ ہم ایمرجنسی میڈیسن کے پراپر اور کنسلٹنٹس ہائر کریں, لیکن ہمیں بدقسمتی سے جب سیٹ ایڈورٹائز ہوتی ہے کوئی اپلائی نہیں کرتا. اس کو تو چھوڑیں, میڈیکل آفیسر لیول کے لیے بھی کوئی ایمرجنسی میڈیسن کے ٹرینڈ لوگ پاکستان میں اپلائی نہیں کرتے, وہ باہر ملکوں کو پریفر کرتے ہیں. وہاں ان کو ریوارڈ بھی زیادہ ملتا ہے, وہاں ان کے اوپر سٹریس بھی اس حساب سے کم ہوتا ہے, وہاں اگر آتا بھی ہے تو پراپر, اور لوگ کوآپریٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ ایمرجنسی پہلے, لائف تھریٹننگ سچویشنز پہلے, پھر ارجنٹ, پھر نان ارجنٹ, جو بھی, تو لوگ پھر باہر چلے جاتے ہیں. تو پھر آپ کے اپنے ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ سفر ہو رہے ہوتے ہیں, وہ برین ڈرین ہو رہا ہے, اور لوگ یہ نہیں سمجھ رہے اس بات کو کہ یہ الٹیمیٹلی ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ چیسٹ پین کے ساتھ آئیں گے اور آپ کو ہارٹ اٹیک چل رہا ہے, اور آپ پیچھے لائن میں 10ویں نمبر پہ کھڑے ہیں, اور آپ سے آگے جو ہے نا ایک بندہ وہ سمپل اس کی ٹانگ میں درد ہے, یا اس کو جو ہے وہ صرف ایک ٹانگ میں کسی جگہ خارش ہو رہی ہے, یا وہ صرف اپنا BP چیک کرانے آیا ہے, تو وہ اس بندے کا حق مار رہا ہے. بالکل. اس کے نتیجے میں وہ ہو سکتا ہے اتنے ٹائم میں, جتنے ٹائم میں وہ ڈاکٹر تک پہنچے, وہ راستے میں کولیپس کر جائے. اب اگر آپ اس کو آگے کرتے ہیں تو اگلا بندہ اعتراض کرتا ہے. تو یہ کوآپریشن نہیں ہے پبلک کے لیول پہ, جو میں سمجھتا ہوں آپ نے بڑا اچھا ایک کوشچن کیا کہ لوگوں کو یہ میسج جانا چاہیے کہ آپ ایمرجنسیز میں اور نان ایمرجنسیز میں فرق کریں گے تو ایمرجنسی پہ لوڈ کم ہوگا. لوڈ کم ہوگا تو وہ ڈاکٹر آپ ہی کے کرٹیکل اور سیریس مریض کو زیادہ ٹائم دے پائے گا, اور کل کو آپ بھی ہو سکتے ہیں. اور اگر آپ ہاسٹائل بنیں گے تو پھر وہاں پہ ہیومن ریسورس کی بھی کمی ہوگی, پھر ڈاکٹرز وہاں پہ آئیں گے بھی نہیں, پھر وہاں پہ برین ڈرین بھی ہوگا, لوگ باہر جائیں گے. تو ان کنٹریز میں تو ایسا نہیں ہوتا, حالانکہ ہمارا ویٹنگ ٹائم بھی کم ہے, ہم میکسیمم سروسز پرووائڈ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی پھر بھی لوگوں کا وہ گلا شکوہ اسی طرح سے رہتا ہے. تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پبلک کی خود پیدا کر رہے ہیں. اچھا, ایک اور سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا جو کہ میرے دل کے بہت قریب ہے. ایکسیڈنٹ اور ایمرجنسی میں آپ کام کرتے ہیں, آپ ہر طرح کے کیسز دیکھتے ہیں, آپ ہارٹ اٹیک دیکھتے ہیں, آپ ٹراما کے, روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس دیکھتے ہیں, آپ ایون لڑائی جھگڑے, فائر آرم انجری کے کیسز دیکھتے ہوں, ہر طرح کے کیسز ایمرجنسی میں آپ لوگ ڈیل کرتے ہیں. اس سارے سے آپ کی مینٹل ہیلتھ پہ کیا افیکٹ ہوتا ہے, اور اس کو کیسے آپ ڈیل کرتے ہیں, کیسے ہاؤ یو ریمین نارمل, کیونکہ صبح شام جو ہے وہ ایمرجنسی کے مریض دیکھنا, کیسے آپ اس کو نیویگیٹ کرتے ہیں اپنی مینٹل ہیلتھ کو, تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں. یہ بھی بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے جو آپ نے کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ 100% کوپ نہیں ہو پاتا, اور خاص کر پاکستان جیسے ملک میں جہاں کوئی سسٹم بدقسمتی سے ان پلیس نہیں ہے, اور جہاں پراپر فیسیلیٹیشن اس طرح سے نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بات یہ کی
کہ ڈاکٹر ٹو پیشنٹ ریشو پاکستان میں بہت زیادہ ہے ابھی بھی, اور ہاسپٹلز اس حساب سے نہیں بنے ہوئے, اور پھر ریفرل کی بھی کوئی پالیسی نہیں ہے. اور جب اتنا زیادہ لوڈ ہوتا ہے اور وہاں پہ سارے کرٹیکل مریض آتے ہیں, کئی دفعہ ایسا ہوا کہ جو میڈیکو لیگل کیسز ہوتے ہیں, فائر آرم انجری کے 2 گروپوں میں جھگڑا ہو گیا اور وہ ایمرجنسی میں لائے گئے, تو ریسسیٹیشن روم میں یہ میری آنکھوں دیکھے واقعات ہیں جو میرے ہوتے ہوئے کہ آپ مریض مینیج کر رہے ہیں, کچھ مریض یہاں پہ ہیں اس طرف, کچھ مریض وہاں پہ, اور دونوں اپوزٹ گروپس کے ہیں, اور وہ وہاں پہ آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. یہ میرے آنکھوں کے سامنے ہوا ہے. تو اگر ریسسیٹیشن رومز کے اندر اس طرح کی لڑائی جھگڑے ہوں گے اور وہاں پہ خوف و ہراس کا ایک ماحول ہوگا, اور وہاں پہ اس طرح سے پھر ایبیوزو ہو جاتے ہیں لوگ, ایگریسو ہو جاتے ہیں. دیکھیں اگر ایک مریض اس کرٹیکل کنڈیشن میں پہنچ گیا ہے تو ڈاکٹر کا تو ایک لیول ہے نا, اس سے آگے تو ڈاکٹر نہیں جا سکتا. بالکل ایسا ہی ہے. بچنا ہے تو خدا بچائے گا, ڈاکٹر کوشش کر سکتا ہے, لیکن وہ جذبات میں آ کے دیکھیں, غصے میں انسان, آپ ایک چونکہ آپ کا خود تعلق سیکریٹری سے, آپ کو خود پتہ ہے کہ جب بندہ ایگریسو ہوتا ہے تو نارمل سینسز اس کے وہ کام نہیں کر رہے, انہیبیشن نہیں رہتی, تو وہ تو پھر وہ کچھ بھی کر پاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد لوگ ایبیوزو ہو جاتے ہیں, اس کا جو سارا وہ ملبہ ہے وہ بھی ڈاکٹرز کے اوپر آ جاتا ہے. پھر تھریٹننگ بیہیویئر, ایبیوزو لینگویج, اور پھر ہر وقت ایک شور شرابہ, ایک ہلا گلا. اور ہمارے یہاں بدقسمتی سے اٹینڈنٹ کے کنٹرول کی پالیسی بھی کوئی نہیں ہے. کریٹیکل مریض اگر ہے تو لوگ اپنا حق سمجھتے ہیں کہ ہم 6 جائیں گے اس کے ساتھ, حالانکہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر ہم 6 لوگ اندر جائیں گے تو یہ ڈائریکٹ میرے مریض کے لیے نقصان دہ ہے, کیونکہ پھر ڈاکٹرز یا جو پیرامیڈکس یا باقی ٹیم کام کر رہی ہے, نرسز, ان کو جگہ نہیں ملے گی, تھریٹنڈ فیل کریں گے, جگہ نہیں مل رہی ہوگی, وہ پیس آف مائنڈ سے کام نہیں کر پائیں گے, وہ پریشر میں ہی رہیں گے ہر وقت. تو دیکھیں اگر آپ انڈائریکٹلی آپ بھی ان کو مینٹل ٹارچر دے رہے ہیں. اور ایمرجنسی تو ایسا شعبہ ہے جہاں پہ ڈیلی ایمرجنسیز, راؤنڈ دا کلاک ایمرجنسیز ہیں. وہاں پہ تو آف ڈے تو کوئی ہے ہی نہیں ہے, وہاں پہ تو کوئی کولڈ ڈے ہے ہی نہیں ہے, وہاں پہ تو زیادہ تر تو مریض کریٹیکلی لائے جا رہے ہیں. تو بات یہ کہ اس سے پھر ڈیفینیٹلی جو ڈاکٹرز کام کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر ہمارے پاس اس کا کوئی میکینزم بھی نہیں ہے کہ اگر ایک طرف اتنے زیادہ اسٹریس کو یہ ہیلتھ پروفیشنل, ہیلتھ کیئر ورکرز ایکسپوزڈ ہیں, تو ہمارے پاس کوئی اتنا وہ ان کے لیے کوئی پھر ریکریشنل ایکٹیویٹیز یا کوئی اس طرح کی چیزیں بھی نہیں ہیں کہ آپ ان کے لیے کوئی اس طرح کی چیزیں ارینج کریں کہ یا تو ان کے پھر ورک آورز اس طرح سے ہوں, یا پھر جو ہے ان کو اس طرح سے باقی ایکٹیویٹیز میں انڈلج کر کے, یا ان کے اسٹریس مینجمنٹ کے حوالے سے کوئی چیزیں ہوں. تو وہ چیزیں بھی بدقسمتی سے نہیں ہیں. تو ڈیفینیٹلی اس کا ایک امپیکٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ عام ڈاکٹرز یا ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کی نسبت وہ ڈاکٹرز جو آئی سی یو میں, جو سی سی یو میں, جو ایمرجنسیز میں کام کر رہے ہیں, ان کو اس طریقے سے پراپر فیسیلیٹیشن نہیں ہو پا رہی ہے, اور وہ زیادہ اسٹریسفل کنڈیشنز کو ایکسپوزڈ ہیں, جس کا نیگیٹو امپیکٹ ان کی ہیلتھ پہ ڈیفینیٹلی ہے. اور ان کو چاہیے کہ ان کو چاہیے وہ پھر خود جو اگر وہ کر سکیں تو وہ کریں گے, لیکن سسٹم ان کو اس طرح سے فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہا. جبکہ باہر ملکوں میں ایسا نہیں ہے. وہاں اگر آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں تو اس حساب سے آپ کو کمپنسیشن بھی دی جاتی ہے, اس کے جو اپنے الاؤنسز ہیں, کیونکہ یہ ان اٹریکٹیو اسپیشلٹی ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں اس کا لانگ ٹرم امپیکٹ کیا ہے کہ لوگ پھر ایمرجنسیز میں آتے نہیں ہیں. ہاں, جیسے آپ نے پہلے بھی بات کی کہ ایمرجنسی کو ڈاکٹرز یا باقی ہیلتھ کیئر ورکرز جو ہیں وہ ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ یا ایمرجنسی میڈیسن کو آپٹ نہیں کرتے پھر اسی ٹف اس کی وجہ سے, روٹین کی وجہ سے. تو اس کا امپیکٹ تو پھر ہوتا ہے, ان کی صحت پہ بھی ہوتا ہے. تو وہ چیزیں تو فیس کرنی پڑتی ہیں بدقسمتی سے, جس طرح بہت ساری اور چیزوں کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے بہت ساری ٹاپکس پہ ہم نے بات کی. ہم نے صحت کارڈ پہ بات کی, ایم ٹی آئی ایکٹ پہ بات کی, ورک پلیس پہ جو پرابلمز ہیں اس پہ بات کی. کوئی اور ایسی چیز جو کہ آپ جس پہ روشنی ڈالنا چاہیں اس فورم کے تھرو؟ میں سمجھتا ہوں کہ مسائل تو بہت زیادہ ہیں, اور اگر ہم 3-4 گھنٹے بھی اس پہ لگے رہیں گے تو شاید وہ مسائل حل نہ ہوں. ٹھیک ہے, اس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ بینگ ہیلتھ پروفیشنل ہم اپنے اندر امپروو کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم پرفیکٹ ہیں, یہ ہمارے سارے ہیلتھ کیئر ورکرز جو ہیں وہ پرفیکٹ ہیں. ڈیفینیٹلی ہمارے لوگوں کو بھی اپنی کمیونیکیشن سکلز کو بہتر کرنا چاہیے, اپنے ایٹیچیوڈ ٹورڈ دا پبلک کو ٹھیک کرنا چاہیے, ایمپتھی کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو لانا چاہیے بیچ میں. ٹھیک ہے, اپنے سکلز کو امپروو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, جب تک ہم سروسز دے سکتے ہیں, جو چیز ہمارے بس میں ہے اس میں ہم کوئی غفلت کوتاہی نہ کریں. ٹھیک ہے, اپنے ڈیوٹی آرز کے حوالے سے یا باقی جو پیشنٹ کیئر کے حوالے سے جو چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں وہ ہم کریں. ٹھیک ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے سمپلی بیونڈ آور کنٹرول, وہ ہمارے بھی کنٹرول سے باہر ہیں. ٹھیک ہے جی,
تو اگر وہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں، جب تک وہ چیزیں بھی ساتھ امپروو نہیں ہوں گی تو پبلک کے جو مسائل ہیں وہ تو حل نہیں ہوں گے. اس میں تو پھر جیسے میں نے کہا کہ پیریفری سے آپ سٹارٹ لیں اور پھر MTIs تک آ جائیں، ہر لیول پہ اپنے مسائل ہیں، پھر ہر کیڈر کے اپنے مسائل ہیں. لیکن یہی جو ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں، جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں، جو ہمارے نرسز ہیں، جو ہمارے پیرامیڈکس ہیں، جو باقی سپورٹ سٹاف ہے ہمارا جتنا، وہ لوگوں کی خدمت کے لیے ہوتے ہیں. کوئی ہماری عوام سے کوئی دشمنی تو نہیں ہوتی. لیکن جس طرح میں نے کہا کہ بعض چیزیں ہمارے کنٹرول سے بھی باہر ہوتی ہیں. مثال کے طور پر آپ کو میں چند ایک چیزیں، اب اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کا ایک گلا شکوہ ہوتا ہے کہ جی جب ہم ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو صفائی کا جو معیار ہے وہ بالکل نہیں ہوتا. اب صفائی دیکھیں، ڈاکٹر بیچارہ کیا کر لے گا؟ ڈاکٹر کا کام علاج کرنا ٹھیک ہے جی. اگر واش رومس کلیئر نہیں ہیں، یا اگر وارڈ میں کوئی صفائی اس طرح سے پراپر نہیں ہوئی، یا ہاسپٹل کی سیوریج لائنز اگر کلیئر نہیں ہیں، یا اگر وہاں پہ کوئی اسمیل آ رہی ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ چیزیں تو ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں. بالکل. اب ایڈمنسٹریٹو ایشوز تو ایڈمنسٹریٹرس کو دیکھنے ہیں. جو وارڈ میں کام کر رہا ہے بیچارہ ڈاکٹر، اس کو بھی یہ چیزیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں. وہ خوش نہیں ہے اس خوشبو لیکن میں، ملبہ سارا ڈاکٹر پہ جاتا ہے. اس صفائی کی ابتر صورتحال میں وہ بیچارہ خوش نہیں ہے. یہ بھی اس کے سٹریس میں اضافہ کر رہی ہے چیز. لیکن کیا گورنمنٹ اس چیز کے لیے رسپانسبلٹی لے گی؟ اگر اوور کراؤڈنگ ہے، اگر بہت زیادہ رش ہے ہاسپٹلس کے اوپر، کیا گورنمنٹ اس کی رسپانسبلٹی لے گی کہ وہ پراپر ریفرل پالیسی نہیں لا سکے، پراپر ہاسپٹلس کو تعداد زیادہ نہیں کر سکے، پیریفریز کو اپ گریڈ نہیں کر سکے، ڈفرینٹ اسپیشلٹیز کو ان پلیس نہیں کر سکے؟ کیا گورنمنٹ یا کوئی بھی مینجمنٹ، بے شک BOGs کا آپ سسٹم لے لیں، MTI، کیا اس چیز کو ایڈریس کیا گیا؟ وہ ملبہ بھی بیچارے ڈاکٹرس کے اوپر یا ہیلتھ کیئر ورکرس کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے. یا اسی طرح سے کچھ چیزیں ہاسپٹلز میں اویلیبل ہی نہیں ہوتی. مثال کے طور پر یہاں پہ اگر ہمارے پاس 7 یا 8 ڈائلسس مشینیں ہیں اور مریض سینکڑوں کی تعداد میں اور ان کو ٹائم ہی نہیں مل رہا، تو پھر آپ دیکھیں نا مریض کہاں جائیں اور ڈاکٹر ان کے لیے کیا کرے گا؟ اور اگر وہ لسٹ فل ہے، اس میں لوگوں کی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں، تو ایک کو ہٹا کے دوسرے کو ڈالے گا تو ایک ناراض ہوگا. تو اب یہ زیادہ مشینیں کرنا، یہ تو گورنمنٹ کا کام. اسی طرح بہت سارے لوگ، اسی طرح سے میڈیسنس کی اویلیبلٹی میں اگر ایشو ہے، پھر جو پیریفری کے ہاسپٹلس کا میں نے کہا اگر وہاں پہ اکوپمنٹ نہیں ہے تو دیکھیں میڈیسنس کا مسئلہ بھی ہے. پھر ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو میں چاہتا ہوں کہ اس فورم سے آگے جائے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے عوام کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عوام کو بھی اپنے اندر کچھ چیزیں امپروو کرنی چاہیے. ایک بات تو یہ ہے کہ جب آپ ہاسپٹل آتے ہیں تو اگر آپ ایک مریض کے ساتھ 5-5, 8-8, 10-10 لوگ آئیں گے، اول بات تو یہ ہے کہ کیا آپ کا انفیکشن کنٹرول پالیسی پہ عمل درآمد ہو سکے گا؟ بالکل بھی نہیں. اور کیا کرٹیکل وارڈز میں اندر جا کے مریض کے ساتھ فریکوینٹلی ہینڈلنگ کرنے سے اس کے انفیکشن کے رسک زیادہ نہیں ہو جاتے؟ بالکل. آپ کیسے اس کو قابو کریں گے؟ پلس سیکیورٹی کا جو سسٹم ہے اس کو آپ کیسے ان پلیس کریں گے؟ اگر ایک بندہ اس بات پہ جھگڑ رہا ہے کہ جی 10-10 بندے اندر جانے دیں ورنہ تو ہم تو آپ کے ساتھ جھگڑا کریں گے، وہ جی سیکیورٹی گارڈ ہمارے ساتھ بدتمیزی کر دیتے ہیں، تو اگر آپ ٹھیک طریقے سے اس کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے تو وہ کیوں آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے گا؟ تو ہمارے پاس تو ہاں یہ پالیسی ہی نہیں ہے بدقسمتی سے کہ 1 پیشنٹ 1 اٹینڈنٹ یا وزٹنگ آورس، وہ امپلیمنٹ کبھی بھی نہیں ہو پاتے. کسی کا جب دل اٹھاتا ہے کسی ہیلتھ کیئر ورکر پہ 8 یا 10 بندے جمع ہو کے وہاں پہ تشدد کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہیلتھ کیئر ورکرز کے ہاتھ میں نہیں ہوتی ہیں، لیکن ان کا ملبہ ان پہ ڈال کے وہ سارا چیز ان کے اوپر فکس کر دی جاتی ہے. اس میں پھر وہ لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، گالیاں بھی سننی پڑتی ہیں، تنقید بھی سننی پڑتی ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو اپنی گورنمنٹ سے پوچھنی چاہیے. اگر آپ ان کو ووٹ کر رہے ہیں، اگر آپ ان کو ووٹ دے رہے ہیں تو آپ ان سے جا کے پوچھیں کہ کیوں آپ کے لیے ہاسپٹل زیادہ نہیں بنائے جا رہے، کیوں آپ کے لیے ہیلتھ کیئر ورکرز کی تعداد بڑھائی نہیں جا رہی. اب ایک چھوٹی سی مثال آپ کو میں دیتا ہوں. آپ ایمرجنسی کبھی بھی چلے جائیں تو آپ کو اپنے مریض کو اسٹریچر یا ویل چیئر پہ خود شفٹ کرنا پڑتا ہے. یہ آپ نے دیکھا ہے اکثر؟ بالکل میں نے دیکھا ہے. میں نے خود اپنا مریض ایک دفعہ میں گیا ہوں، میں نے مریض شفٹ کیا ہے میرے اپنے گھر کا. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر وہاں فیسیلیٹیٹر ہے ہی نہیں سرے سے، یہ آپ کا کام تو نہیں ہونا چاہیے. بلکہ مزے کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جہاں پہ وہ اسٹریچر پڑا ہوا تھا وہاں ٹیبل لگی ہوئی تھی، وہاں پہ کوئی موجود نہیں تھا. وہاں پہ میں نے خود اپنا آئی ڈی کارڈ رکھا، اسٹریچر کھینچا اور مریض کو ڈال کے میں لے کے گیا. جی. اب اس میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. دیکھیں آپ نے تو آپ کا بھی ایکسپوجر ہوا ہوگا، باہر ملک بھی آپ نے وزٹ کیا ہوگا. فارن کنٹریز میں اگر آپ چلے جائیں، جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کا ہیلتھ سسٹم اگر آپ دیکھیں، میں نے بھی دیکھا ہوا ہے، تو وہاں پہ آپ جب دیکھتے ہیں تو یہ کام تو پبلک کے کرنے کے ہی نہیں ہے. بالکل. وہاں جب پیشنٹ جس وقت آتا ہے اور اگر وہ کریٹیکل ہے
تو اس کا پورا ایک سسٹم موجود ہے کہ ان کے فیسیلیٹیٹرز ہیں, ان کے ساتھ ٹرینڈ نرس ہے یا جو بھی ڈاکٹر ہے وہ پراپر ایمرجنسی میں انٹرٹین ہو کے اس کے بعد وہ جس وارڈ تک جاتا ہے وہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا, اور وہ خاموشی کے ساتھ. یہاں تو ہاسپٹلز میں اتنا ہلہ گلا, اتنا شور شرابہ, ایک طرف سے چیخ و پکار, دوسری طرف سے وہاں یہ ماحول نہیں دیکھنے میں آتا. تو اگر آپ کے پاس فیسیلیٹیٹر ہی نہیں ہے, اب دیکھیں اگر میرے پاس فیسیلیٹیشن کے لیے ایک بندہ بھی نہیں ہے, صرف وہ اسٹریچر دینے کے لیے ایک بندہ موجود ہے اور ریسیو کرنے کے لیے ہے, لیکن ان بٹوین وارڈ تک اس کو شفٹ کرنے کے لیے نہیں ہے, تو پھر آپ کو خود ساری بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی. پھر لوگ گلا کرتے ہیں جی ادھر سے ادھر بھیج دیا, ادھر سے ادھر بھیج دیا, ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی. اب یہ کام مینجمنٹ لیول کے ہیں, یہ کام گورنمنٹ کے لیول کے ہیں کہ ان کی تعداد کو بڑھائیں, پیشنٹ کو, پبلک کو فیسیلیٹیٹ کریں. یا اگر آپ کی ویل چیئر ٹوٹی ہوئی ہے, ایک بار آپ ریپیئر کر دیں, 2 بار کریں گے, 3 بار کریں گے, لیکن جس طرح کا لوڈ آ رہا ہے کیا اس طرح سے اس کی ریپلیسمنٹ ہو رہی ہے چیزوں کی؟ نہیں ہو رہی. تو ہمارے پاس فنڈس کے بھی ایشو ہیں. اب ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, جو گورنمنٹ کی طرف سے فنڈز آتے ہیں وہاں پہ بھی ایشوز ہیں. ابھی پچھلے دنوں میری ہاسپٹل ڈائریکٹر سے بات ہوئی کچھ ایشوز کے اوپر, تو معلوم یہ ہوا کہ جو بجٹ آپ کا کوارٹرلی آ رہا ہے کہ اب خاص طور سے یہ پچھلے 2-3 مہینوں میں جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ آپ کو صرف وہ بجٹ دے رہا ہے جو سیلریڈ بجٹ ہے, یعنی صرف ملازمین کی سیلریز آپ کو مل رہی ہیں. تو اگر باقی بجٹ ہی نہیں آئے گا, باقی پیسے آپ دیں گے ہی نہیں, تو میڈیسن کی پرچیز کہاں سے ہوگی, ایکوپمنٹس کی پرچیز, اس کی مینٹیننس کہاں سے ہوگی, جو آپ کے آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں اس کی کمپلیشن کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے نا, ہاسپٹل کے تو رننگ کاسٹ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. پھر آپ کے پاس ہیومن ریسورس میں اتنی ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں, اس کو پورا نہیں کیا پورا نہیں کر پاتے یہ لوگ. خرچے پورے نہیں کر سکتے, وہ سارا والا بھی پھر وہ ڈاکٹرز کے اوپر اور ملازمین کے اوپر آ جاتا ہے. تو اس سارے کا لب لباب یہ ہے کہ ہم ڈاکٹرز جو ہیں وہ فائرنگ رینج میں ہوتے ہیں جی, اور بہت ساری جو مسائل ہیں ان کا حل ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا جی, لیکن اس کا ذمہ دار ہمیں ٹھہرایا جاتا ہے. تو ہم پبلک سے یہی اپیل کریں گے کہ ڈاکٹرز پہ تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھیں, جس سے آپ کو سوال کرنا چاہیے ان سے سوال کریں, جو کہ ہسپتالوں کی ایڈمنسٹریشن سنبھالنے ہیں ان سے سوال کریں, جو آپ کے پبلک ریپرزینٹیوز ہیں ان سے سوال کریں, اور اپنے جو معالج یا آپ کے جو ڈاکٹرز ہیں ان سے تعاون کریں تاکہ آپ کے اور آپ کے مریض کی بہتر وہ علاج کر سکیں. اور میرے خیال میں ہم نے بہت اچھی گفتگو کی. آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے, اور میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. میرے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر عبدالماجد, انچارج ایکسیڈنٹ اینڈ ایمرجنسی. اور ڈاکٹر صاحب جاتے جاتے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں آپ کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک بہت اچھی ڈسکشن ہوئی بہت سارے مسائل کے اوپر, اور ایک ڈیٹیل سیشن ہوا جس میں بہت سارے مسائل میں سمجھتا ہوں اس پروگرام کے تھرو اگر آگے جاتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی پراپر ایکشن ہوتا ہے, چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہیں, ڈاکٹرز کے لیول پہ بھی, گورنمنٹ کے لیول پہ بھی, اور پبلک کے لیول پہ بھی. یہ مین اسٹیک ہولڈرز ہیں نا. تو اگر یہ ایک پروگرام اس کا ایک سبب بنتا ہے, اس کے لیے ایک وے آؤٹ بنتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ایک کاوش جو ہے اللہ اس کو قبول کرے, آمین, اور یہ کسی بہتری کی طرف جائے. تو اس کے لیے جو آپ نے ایک اپرچونٹی ہمیں دی, میں پھر آپ کا مشکور ہوں. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ جو ہمارا ایک میسج جائے گا اس سے, تو انشاءاللہ اس سے ہمارے بہت سارے مسائل میں امپرومنٹ کی گنجائش بنے گی. تو تھینک یو ویری مچ, اور آئی ایم گریٹفل ٹو یو. This was the Psych Experience. I am Osama Qazi signing off.